TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,31,459 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,757 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,81,582 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 25,547 हो गईं, जबकि 13,22,282 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,31,459 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,757 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,70,319 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,128 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 2,27,509 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,227 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,44,289 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,703 है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। 3 महीनों में पहली बार सूबे में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 1,000 से कम नए केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। 3 महीनों में पहली बार सूबे में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 1,000 से कम नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई सेहत के अहदेदारों के मुताबिक पीर को 916 नए केस सामने आए, जो 17 फरवरी के बाद सबसे एक ही दिन में कोरोना केसेस की कम तादाद है। 17 फरवरी को 847 नए केसों की तस्दीक हुई थी। ओंटारियो में इतवार के रोज 1,033, हफ्ते के रोज 1,057 और गुज़िश्ता पीर को 1,446 नए केसेस की इत्तला मिली थी। 6 मार्च के बाद पहला मौका है कि ओंटारियो में एक दिन में 1,000 से कम कोरोना के मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर डेविड विलियम्स पहले भी कह चुके हैं कि वो सेहत आमा की पाबंदियों को कम करने से पहले रोजाना केसों की गिनती 550 से 600 करना चाहते हैं। नए केसेस की 7 रोज़ा औसत तादाद 1,078 है, जो गुज़िश्ता हफ्ते की तादाद यानी 1,775 से कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,226 टेस्टों पर कार्रवाई के साथ वजारत सेहत सूबाई सतह पर कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 4.3% बता रही है, जो गुज़िश्ता हफ्ते की मुस्बत शरह यानी 6.4% से कम है। पिछले हफ्ते डकफोर्ड हुकूमत ने कहा था कि ओंटारियो का हर वो शख्स जो वैक्सीनेशन करवाना चाहता है वो गर्मियों के आखिर तक दोनों खुराकें हासिल कर सकेगा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना केसेस में कमी के साथ स्कूलों के खुलने के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं। सूबे के प्रीमियर डकफोर्ड के मुताबिक जून में स्कूल दोबारा खुलेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना केसेस में कमी के साथ स्कूलों के खुलने के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं। सूबे के प्रीमियर डकफोर्ड के मुताबिक जून में स्कूल दोबारा खुलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फोर्ड ने कहा कि उनकी हुकूमत अब भी सबकी आरा का जायजा ले रही है और अनकरीब कोई फैसला कर लेगी। विलियम्स अगरचा स्कूल दोबारा खोलने के हक में हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगले 1-2 दिन में स्कूल खुलने या ना खुलने के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर डेविड विलियम्स और ओंटारियो के साइंस एडवाइजरी टेबल दोनों ने स्कूल दोबारा खोलने की तौसीक की है, लेकिन डकफोर्ड ने फैसला करने में सुस्त रवि का मुजाहरा किया। फोर्ड ने जुमेरात के रोज दर्जनों तिबी माहिरीन और मुशीरों से एक खुले खत के जरिए स्कूल दोबारा खोलने के बारे में मशवरा किया था। साइंस टेबल ने मुतनब्बा किया है कि स्कूलों को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने के नतीजे में रोजाना कोरोना केसेस में 6 से 11% इजाफा होगा, लेकिन उसने तलबा को क्लासरूम में वापस जाने के फवायद को देखते हुए इसे काबिल इंतजाम करने का कहा है। अप्रैल के वस्त से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन सूबाई हुकूमत 14 जून तक कारोबार दोबारा खोलने के मंसूबे के पहले मरहले में दाखिल होने का इरादा रखती है। इसके बाद तलबा को क्लासरूम में वापस जाने की इजाज़त देने के लिए हर तरफ से जोर दिया जा रहा है। ताहम डकफोर्ड ने स्कूलों को दोबारा खोलने पर कोरोना फैलाव के बढ़ते हुए खतरे के बारे में तशवीश का इजहार किया है।
اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے بعد غزہ میں پھنسے کینیڈین شہریوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے بعد غزہ میں پھنسے کینیڈین شہریوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اونٹیریو سے تعلق رکھنے والے ایک الیکٹریکل انجینئر محمود خلف نے بتایا کہ ان کی اہلیہ اپنے 5 سالہ اور 2 سالہ بچے کے ہمراہ 7 سال میں پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کی غرض سے غزہ گئی اور وہاں کے ابتر اور کشیدہ حالات کے باعث غزہ کے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئی۔ خلف کی اہلیہ اور بچے ان درجنوں کینیڈین میں شامل ہیں جو اس وقت غزہ میں ناکہ بندی کے تحت محصور ہیں۔ وہاں سے نکلنے کا سب سے آسان راستہ مصر ہے، لیکن ایک ہی وقت میں صرف ایک محدود تعداد میں لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت ہے اور انہیں کئی ہفتے پیشگی درخواست دینا ہوگی۔ کینیڈا کے وہ لوگ جن کے خاندان کے افراد جو غزہ میں محصور ہیں، انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے پیاروں کے انخلاء میں فوری طور پر مدد کریں۔ خلف کا کہنا تھا کہ حکومت کو انہیں اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عالمی امور کینیڈا نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آیا محکمہ غزہ کی پٹی سے کینیڈین شہریوں کو نکالنے کا کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ محکمے کی ترجمان پیٹر یشیا اسکنر نے بتایا کہ کینیڈا کے نمائندے دفتر کے ذریعے راملہ میں فلسطینی اتھارٹی کو قونصلر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد ہم افغان فوج کو ملک سے باہر ٹریننگ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیٹو سیکرٹری جنرل جین اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد ہم افغان فوج کو ملک سے باہر ٹریننگ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیٹو وزرائے خارجہ اور دفاع کی کل شروع ہونے والی میٹنگ سے ایک روز قبل آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب اور صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان میں نیٹو افواج کے جانے کے بعد کے خطرات کا اندازہ ہے، لیکن افغانستان میں رکنے کے خطرات بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے تک نیٹو افواج افغانستان سے چلی جائیں گی، لیکن ہم وہاں اپنی سویلین موجودگی برقرار رکھیں گے۔ نیٹو افغان فوج کے لیے وسائل کے علاوہ اس کے ایئرپورٹس کی بہتری اور اس کے افواج کو افغانستان سے باہر ٹریننگ دینے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو نے مزید کہا کہ ہم افغانستان کے مسئلے حل کرنے کے لیے افغانوں کے درمیان افغانوں ہی کے ذریعے اس مسئلے کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی تو افغان فورسز کو اپنے ملک کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لینی ہے۔ امریکی ریاست اوریگون میں 13 سالہ لڑکی ٹک ٹاک پر فائر چیلنج مکمل کرنے کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے آگ میں بری طرح جھلس گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست اوریگون میں 13 سالہ لڑکی ٹک ٹاک پر فائر چیلنج مکمل کرنے کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے آگ میں بری طرح جھلس گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں مقیم پورٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ ڈیسٹینی کرین غسل خانے میں ٹک ٹاک کے لیے فائر چیلنج ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھیں۔ اس چیلنج میں آئینے پر بنائی گئی علامتوں کو آتش گیر مادہ استعمال کرتے ہوئے آگ لگا کر روشن کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو بناتے وقت اچانک آگ تیزی سے بھڑک اٹھی اور ٹک ٹاکر بری طرح جھلس گئیں۔ انہیں تیسرے درجے کے زخم آئے۔ ڈیسٹینی کو اسپتال لے جایا گیا۔ انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا، جہاں حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ٹک ٹاکر کی والدہ نے میڈیا کو بتایا، جس وقت ڈیسٹینی کے درد سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے پر واش روم کا دروازہ کھولا تو وہاں ہر چیز میں آگ لگی ہوئی تھی اور میری بیٹی بھی بری طرح جھلس گئی تھی۔ امریکی شہر شکاگو میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 3 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر شکاگو میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 3 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جلد شہر کا امن تباہ کرنے والوں کو انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ شہر میں فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے شکاگو پولیس کی چھٹیاں منسوخ کر کے اہلکاروں کی ڈیوٹی 12 گھنٹے تک کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات ماضی میں بھی اکثر سامنے آتے رہے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں پولیس کی فائرنگ سے سیاہ فام امریکی شہریوں کی ہلاکت کے کئی واقعات بھی منظر عام پر آئے، جن میں سفید فام پولیس اہلکاروں کی جانب سے نسلی امتیاز پر بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیے گئے۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 17,14,14,750 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 35,65,352 ہو گئی، جبکہ 15,37,87,686 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,09,767 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,41,13,146 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 3,31,909 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,81,75,044 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,62,966 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,65,46,674 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 47,527 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 52,49,404 ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,27,782 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 44,87,339 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,362 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,50,436 تک جا پہنچی ہے۔ بھارتی اداکارہ جوہی چاولہ نے اپنے ملک میں 5G ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی اداکارہ جوہی چاولہ نے اپنے ملک میں 5G ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹیکنالوجی کی ریس میں بھارت بھی دنیا کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے میں جہاں ترقی یافتہ ممالک میں 5G کی ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، وہیں بھارت نے بھی ملک میں 5G ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم بھارتی اداکارہ جوہی چاولہ اس فیصلے کے خلاف عدالت پہنچ گئیں۔ بالی ووڈ اداکارہ جوہی چاولہ کا شمار ان چند فنکاروں میں ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سمیت ماحول دوست اقدامات پر زور دیتے ہیں، اس لیے اداکارہ اپنے ملک میں 5G ٹیکنالوجی کے استعمال سے خوش دکھائی نہیں دیتی، اور انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو روکنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ایک انٹرویو میں اداکارہ جوہی چاولہ نے کہا کہ میں بھارت کی ترقی یا پھر ملک میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں ترقی کے خلاف نہیں، بلکہ میں تو خود جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے حق میں ہوں، اور مجھ سمیت تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تاہم کچھ چیزوں پر اعتراض ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ زیادہ تابکاری کے اخراج کے حوالے سے ہماری اپنی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بغیر تار والے گیجٹس اور نیٹ ورک سیل ٹاور سے نکلنے والی تابکاری کی وسیع مقدار انسانی جانوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ نہ صرف انسانی صحت پر اثر انداز ہوں گی بلکہ لوگوں کی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی وزارت مواصلات کا کہنا ہے کہ 2G، 3G، 4G اور 5G ٹیکنالوجی کے انسانوں، پرندوں اور درختوں پر اثرات کے حوالے سے اب تک کسی قسم کی تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کے معروف گلوکار و اداکار فخر عالم بھی والٹن ایئرپورٹ کو بچانے میدان میں آ گئے۔ فخر عالم نے مطالبہ کیا ہے کہ والٹن ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ کو ثقافتی ورثہ قرار دیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف گلوکارہ اور اداکار فخر عالم بھی والٹن ایئرپورٹ کو بچانے میدان میں آ گئے۔ اس ضمن میں گلوکار فخر عالم کی جانب سے بھی والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ فخر عالم نے مطالبہ کیا ہے کہ والٹن ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ کو ثقافتی ورثہ قرار دیا جائے۔ گلوکار فخر عالم نے کہا کہ والٹن ایئرپورٹ ثقافتی اعتبار سے پوری دنیا میں بھی مشہور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئرپورٹ کی جگہ بزنس ڈسٹرکٹ بنے، لیکن ٹرمینل بلڈنگ کو محفوظ کیا جائے۔ واضح رہے کہ تاریخی والٹن ایئرپورٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس سے متعلق سول ایویشن اتھارٹی نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔